कैसी गुजरी और कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी में जब से होश संभाला है जी, मैट्रिक में था मैं 15 साल, उस वक्त से होश है मेरी, नशीबो फराज ही है। तो सेहत के लिहाज से कौन सा इलाका पसंद है? कैप्टाबाद से मैं मुसफ़र हूँ। आपको सियासतदान कौन सा पसंद है? एक ही शख्स पसंद है जिस शख्सियत का नाम है चौधरी अफजल हुसैन तारड़। अच्छा सर, आपको खाने में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद है? सबसे ज़्यादा सर दाल, माश और गोश्त। मैसेज देना चाहें, कोई ऐसा पैगाम देना चाहें जो सबक आमेज़ हो? सर मोहब्बत से लेकर नफ़रत के दरमियान किसी भी मुकाम पर धोखा जायज़ नहीं होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इब्रा न्यूज़ के साथ मैं हूं शफाकत अली वटू। आज हम आपकी ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। अगर सहाफ़त की बात करें तो सहाफ़त में वो मोस्ट सीनियर है और मुख्तलिफ़ रोज़नामों में जो है उनके कालम जो हैं वो शाया हो चुके हैं। और अगर सोशल वेलफेयर की बात की जाए तो उन जैसा कोई सोशल वर्कर नहीं है। हमारे साथ यूसुफ भट्टी साहब मौजूद हैं। मज़ीद उनके साथ जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो जारी करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हालिया दिनों में उनका जो है वो एक सर्जरी भी हुई है, उस मुतल्लिक़ भी अब हम जानते हैं क्योंकि हमें अभी पता चला है। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर सबसे पहले तो आप बताएं कि आपकी सेहत कैसी है? आप हमें पता चला था कि आपकी कोई सर्जरी हुई है, उसके मुतल्लिक़ थोड़ा हमें बताइए। मैं सेहत से पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, आपका बहुत शुक्रिया और वेलकम भी करता हूं कि आपकी टीम ने मुझसे रब्ते किए, टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई और आज आप बैसियत प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आप मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। मैं आपको वेलकम भी करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सर्जरी ये है जी, पिछले 8 साल से मुझे वीकनेस का प्रॉब्लम था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली को 57 डॉक्टर साहबान जो है वो मेरा इलाज करते थे। लेकिन मार्च के अवाइल में इस साल नेशनल हॉस्पिटल में मैं नफसियाती पेशेंट बन के गया, लेकिन वहाँ पता चला कि मेरे ब्रेन में जो है वो सिट्स हैं कैंसर की। तो वो फिर डॉक्टर साहब ने मुझे ऑपरेट किया 16 मार्च को। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज किया गया, शौकत खाना में रेफ़र कर दिया गया कि वहाँ शुआएँ लगेंगी, वो रेडिएशन होगी ताकि फ़र्दर जो कल के ख़तरात हैं आने वाले उसको भी रिमूव किया जा सके। लेकिन अब मैं डिस्चार्ज होकर घर आया हूँ, 6 हफ़्ते बाद फिर जाऊँगा, लेकिन उससे पहले कभी कभी मुझे वीकनेस होती, बाकी तो अल्लाह का करम है, ठीक ही है। चले सर, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि हम अल्लाह के हुजूर यही दुआ गो हैं कि आपको बहुत जल्द जो है आप रिकवर हों और आपकी सेहत पहले की तरह बहाल हो जाए। आप हमें ये बताइए कि आपकी अब तक ज़िंदगी कैसी गुजरी और कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी में जब से होश संभाला है जी, मैट्रिक में था मैं 15 साल, उस वक्त से होश है मेरी, नशीबो फराज ही हैं, कभी अप्स कभी डाउन्स हैं, लेकिन बस अल्लाह का करम है, ज़िंदगी चल ही रही है ऐसे तैसे करके, जिसमें कोई दाग नहीं मेरे दामन पे लगा हुआ। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने किरदार को, अपनी शख्सियत को साफ़ रखूँ ताकि कल को कोई बंदा उंगली न उठा सके। तो ऐसे ही इरादा है, अल्लाह ताला इसमें मुझे कामयाबी दे, बस काम चल रहा है। आप सियासी वर्कर भी रहे हैं, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के जो है ना बड़े मुतहर्रिक कारकुन थे, तो उनके साथ तजर्बा आपका कैसा रहा है? बड़ी अच्छी जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज भी तसव्वुर करता हूँ और मैं बरमला इजहार भी करता हूँ कि अगर कोई बाशऊर लोग हैं, वो वर्कर हो या हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या बड़ा ओहदेदार हो, पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई बंदा ना कोई स्पीच कर सकता है, ना गुफ्तगू कर सकता है, और शऊर उनमें है। बॉटम लाइन पे जाके ये बंदे रिसर्च करते हैं और सोचते हैं और बड़े अच्छे हैं। मैं गो के वाबस्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज भी मोहब्बत करता हूँ और पीपल्स पार्टी यूँ समझे कि मेरा सरमाया है, या उन्होंने मुझे उजागर किया, मुझे शऊर दिया, आगे बढ़ने के मौक़े फराहम किए। मैं एक वर्कर की हैसियत से मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब ने मेरे लिए शफ़ी सामानी CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्लामाबाद के चेयरमैन को ख़त लिखा कि यूसुफ भट्टी को ग्रेड 14 में एडजस्ट किया जाए। फिर मुझे वहाँ बुलाया गया, लेकिन मैंने वहाँ इनकार किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है मुझे उनकी सियासत बड़ी पसंद थी, इसलिए मैं इसके सिले में नौकरियाँ नहीं लेना चाह रहा। अच्छा सर बताइएगा, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई और कब आई? सर ये 1980 की बात है गालबन, या 81 की। 78 में मैंने शादी की तो मेरे घर पहला बेटा पैदा हुआ तो वो वफ़ात पा गया। तो मैं इससे बात जो करने लगा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन चांदा निकल गया मुंह से, मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं इस बात से प्राउड भी हूँ कि जब उसके बाद मेरा बेटा वफ़ात पा गया तो 81 में मेरे घर बेटी पैदा हुई। तो उसकी जब 40 दिन
اس کی عمر ہو گئی تو میں اس کو اٹھا کے وحدت کالونی کی مسجد میں لے گیا تو وہ نیچے لٹا کے اس کے اوپر میں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے جھوٹ کی طاقت چھین لے۔ آپ بلیو کریں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں نہ دھوکہ کر سکا ہوں نہ جھوٹ بول سکا ہوں۔ جو بندہ جھوٹ نہیں بولتا اس نے دھوکہ کیا کرنا ہے۔ پھر میں ایسے کھرے اور سچے لوگوں کی تلاش میں بھی رہا جو ابھی تک ہوں۔ جب میں کالم لکھتا ہوں پوری ریسرچ کر کے، بڑی دنیا میرے تعلق والے ہیں جی، بڑے پرخلوص لوگ ہیں، میں کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں میرے۔ لیکن مجھے پاکستان میں ایک شخص پسند ہے جس کے سے میں مرعوب ہوں، اس کا نام چودھری افضل حسین تارڑ ہے۔ ڈسٹرکٹ حافظ آباد کی بہت بڑی شخصیت ہے، میرے وہ بڑے بھائی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے بچوں کی طرح میں پرخلوص ہو کے میری خدمت کی اور میرے ہمیشہ ٹریٹ کیا ہے چھوٹے بھائیوں کی طرح۔ ان کی ایک عادت مجھے پسند ہے کہ یس یا نو، آپ کوئی کام جائیں، کام ہو تو اسی ٹائم کہیں گے یس جی ہو جائے گا، اگر نہیں ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہنا جی کل آئیں پرسوں آئیں یا آپ کار لے کے آئیں یا سگڑ لے کے، نہیں جی، جو میں اس شخصیت سے مرعوب ہوں۔ اور دوسرا بات یہ ہے جی کہ میں اس بات پہ بھی پراؤڈ ہوں، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن یہ قابل تعریف بات بھی ہے کہ اس بیٹی کے صدقے میں نے رب سے جو دعا مانگی تھی، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار اتنی بے رحمی سے سچ نہ بولا کرو، تو میں پراؤڈ ہوں جی کہ میں اب اللہ کے فضل و کرم سے کوشش کرتا ہوں لوگوں کی دل آزاری نہ کروں، صرف خدمت کروں اور جھوٹ نہ بولوں، مکر نہ کروں، فریب نہ کروں۔ اور یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر سے نکال لیا، اسی لیے لاکھوں لوگوں کی میرے آپریشن میں لاکھوں لوگوں نے دعائیں بھیجی ہیں، میری بیٹی کے فون پہ میرے پہ کنورسیشن بھی کی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے لیے بھی بہت دعا گوں کہ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، ان کو کسی قسم کا دکھ تکلیف نہ دے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیے گا آپ کو صحت کے لحاظ سے کون سا علاقہ پسند ہے؟ سر کچھ شخصیات، کچھ شہر، کچھ ملک انسانوں کو مسخر کر دیتے ہیں۔ 71 میں آرمی میں بھرتی ہو گیا اپنا اٹک میں، تو وہاں سے انڈر ٹریننگ کی میں والی بال ٹیم کا کیپٹن بن کے میں والی بال کھیلنے چلا گیا ایبٹ آباد۔ اس وقت سے لے کر آج تک ایبٹ آباد سے میں مسخر ہوں، اس نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ ہر سال میں وہاں جاتا ہوں ایک ہفتے کے لیے۔ دنیا کو بڑے بڑے پسند ہیں، ناران، کاغان، لیکن میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا اور مجھے صرف ایبٹ آباد پسند ہے۔ یا پھر میر پور آزاد کشمیر ساتھ خالق آباد مہاجر کالونی، وہاں میں رہا ہوں 78 میں سال ڈیڑھ کے لیے، وہ مجھے پسند ہے جی بہت زیادہ۔ اچھا سر، ہمیں بتائیے کہ آپ کو نیوز کاسٹر میں سے یا اینکر پرسن میں سے سب سے زیادہ جس کو آپ لائک کرتے ہیں وہ کون ہے؟ سر اصل میں پرابلم یہ ہے کہ اگر میں جمع مردی دیکھوں نا تو ARY کا چینل پہ جو اقرار الحسن ہے، اس کی جرتیں، اس کے سارے کام جو ہیں، اس کے کام کے ساتھ وابستگی، اس کے کام کے ساتھ خلوص بہت اچھا ہے۔ اب میں آپ نام لوں، میری اپنی بیٹی جو ہے وہ سما چینل کی اینکر ہے، بہت بڑی اینکر ہے، اب میں اس کا نام لوں تو میرا خیال اچھا نہیں لگتا۔ تو ارشاد بھٹی صاحب مجھے بہت پسند ہیں، پنڈی بھٹیاں سے ان کا تعلق ہے، میرے ڈسٹرکٹ کے بھی ہیں اور بڑے اچھے ہیں، لیکن بعض کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ صرف کسی ایک پارٹی کی سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ تو میری عمران خان کی بات کر رہے ہیں، نواز شریف کے ساتھ اس کی بات کر رہے ہیں، نہیں، ادھر ادھر سے ساری باتیں ترازو ہاتھ میں پکڑا ہو تو اس کو پھر جھول نہیں دینا چاہیے۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ سنا دیں کہ جو بچپن سے کوئی ایسا بچپنا ہو یا کوئی کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہو یا جس کو آپ یاد کر کے آج بھی جس پہ دل افسردہ بھی ہو اور خوشی بھی ہو ملتی ہو، کوئی ایسا واقعہ؟ سر میں کوئی قابل تحسین کوئی ایسا نہیں ہے، میرا قابل فخر کارنامہ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے کام کر کے میں خوشی تو محسوس کرتا ہوں، لیکن میرے اندر کی ندامت کبھی مجھے چین سے سونے نہیں دیتی، اور کوئی ایسی رات نہیں جب میں رونے کے بغیر سویا ہوں یا صبح اٹھ کے میں افسردہ نہ ہوا ہوں۔ میں نے محبت کی شادی کی پہلی، اس میں سے بچے ہوئے، میری تلخ کلامی سے میں زیادہ جذباتی ہو گیا، تھوڑا صبر کر لیتا تو میرا گھر نہ اجڑتا، گھر اجڑ گیا، میرے بچے جو ہیں وہ اپنی والدہ کے پاس رہ گئے، میں ان کو یاد کرتے 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 ساری زندگی، آج بھی میرے بچے ماشاءاللہ ہائی لیول کے ہائی پروفائل بچے بن چکے ہیں، لیکن میں جب بھی ان کے سامنے جاتا ہوں تو ان کی آنکھوں کے پیچھے چھپے جو آنسو ہیں نا مجھے نظر آتے ہیں، اور میں اس کا برملا اظہار بھی کرتا ہوں۔ میری زندگی میں جو نا جی چند سال 78 میں نے لاہور میں شادی کی اور 87 تک وہ شادی برقرار رہی، وہ میری زندگی کا سنہرا دور تھا۔ اس کے بعد پھر 93 میں دیوان سلمان فائبر میں بحیثیت آپریٹر میں نے نوکری کی، ٹیکس لا اور ہری پور کے درمیان ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں۔ پھر میں اپنی بیٹیاں وہاں لے کے چلا گیا، وہ 5 سال میرے پاس رہی، تو وہ میری زندگی کے حسین ترین دن تھے۔ اس کے علاوہ سر
میرے بلیک ڈیز ہی ہیں، بلیک راتیں ہی ہیں، اور اندھیرے کبھی چھٹے نہیں اور چھٹنے کی بات بھی نہیں، کیونکہ میں روئے بغیر سو نہیں سکتا، اور مجھے اس کی بہت ندامت ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ جو کچھ کیا ان کی والدہ نے کیا یا میری بچیوں نے خود کیا، اور اس کے بعد بھی میں نے 2 شادیاں کی، وہ بھی اسی چیز کی میرے جذبات کی بھیڑ چڑھ گئی، جس کا مجھے بہت زیادہ قلق ہے، اور شاید قبر تک یہ میرا دکھ دور نہیں ہوگا۔ ہنسنا تو میں جناب بھول چکا ہوں، حالانکہ میں انتہائی مزاح سے بھرپور انسان ہوں۔ فلم انڈسٹری میں نے فلمیں سٹارٹ کی اور بڑا میں مزاحی آدمی، لیکن سر میں بس گلے سے اوپر ہی میں مزاح کرتا ہوں، لیکن اندر سے کبھی نہیں میں خوش رہا، میں ہمیشہ ہی اپسیٹ ہی رہتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ سر بتا رہے ہیں کہ آپ کی 3 شادیاں رہی ہیں، لیکن فی الحال آپ بالکل تنہا ہیں، تو آپ کے ماشاءاللہ بچے بھی جو ہیں وہ بھی ایک اچھی سوسائٹی میں وہ رہ رہے ہیں، اور ان کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس ٹائم جو ان کا وقت جو دور چل رہا ہے وہ سنہرا دور ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ اپنی زندگی میں کامیاب انسان ہیں، یا کہ کیا کہیں گے؟ نہیں سر، میں کامیاب بچوں کا باپ ہوں، ان کی کامیابی میں میرا بالکل کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں کہ میں پرائیویٹ مریض کی حیثیت سے نیشنل ہاسپٹل میں بھی گیا ہوں، اور پھر میں شوکت خانم میں میری بیٹی نے ہائی پروفائل استعمال کر کے مجھے ٹائم لے کے وہاں دیا، اور 46,60,000 روپے میرے علاج کے اوپر لگا ہے۔ میں تو سر 4600 روپے بھی نہیں دے سکتا تھا۔ میں اپنے سیاہ کردار کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا۔ کردار اس کو کہتے ہیں، ظرف اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا۔ ان کو جہنم میں نے جھونک دیا، اور ان لوگوں نے میرے لیے یہاں جنت بنائی اور میرے سر پہ رہے اور میرے سارے اخراجات اٹھائے، اور آج میں زندہ، میں سمجھتا ہوں دوبارہ مجھے اگر زندگی ملی ہے چند دن کے لیے، چند ہفتے، چند مہینے، چند سال کے لیے، تو وہ میری بیٹیوں کی مرہون منت ہے، یا پھر اس پاکستان کے ڈھیر سارے لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے آج اس شخصیت سے ملاقات کی جنہوں نے اپنی زندگی کے تمام نشیب و فراز سارے ہمیں بتائے ہیں، اور آپ نے بھی سنے ہیں کہ ان کی ایک دکھ بھری داستان بھی ہے، جنہوں نے 3 شادیاں بھی ان کی تھی، لیکن ان کی بدقسمتی ہے کہ اب پھر بھی وہ تنہا ہے۔ لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات ان کی یہی ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ اس وقت ایک سلیبریٹی بنے ہوئے ہیں، اور جو ہے بڑی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے خصوصی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، اور ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔